हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया और जनाब आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ हेल्थ आवर। तो जनाब ये जो हेल्थ आवर है ये बेसिकली प्रेजेंटेड बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर। और ये जैसा कि आप पहले भी देखते हैं और हमारा एग्जैक्टली एवरी मंडे को 6 से 7 PM तक पेश किया जाता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के हम कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि हमें जो प्रॉपर जो हमारी यहाँ की जो हेल्थ लोकल इन्फॉर्मेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आप हमें कॉल करते हैं, प्रोग्राम का जैसा कि शेड्यूल है कि हम पहले सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई एक हमारे पास एक टॉपिक होता है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं और हमारे साथ जो प्रोफेशनल गेस्ट मौजूद होते हैं वो आपको उसका रिप्लाई करते हैं। कॉल आप कर सकते हैं और जनाब इस एग्जैक्टली इस आवर में। और हमारे आज के जो जनाब एक्सपर्ट गेस्ट जो हैं ये हैं माशाल्लाह से डॉक्टर इशफाक अहमद साहब। ये हैं MBBS और MRCP UK एंड FRCP UK। और जनाब हमारे जो ये गेस्ट हैं बेसिकली कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और क्लिनिकल लीड फॉर कोलोरेक्टल MDT और वर्सेस्टरशायर एक्यूट हॉस्पिटल जो है इससे ये वाबस्ता है। और जनाब आज हम जो जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी आपने देखा हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, कैंसर से रिलेटेड भी था और डिफरेंट टॉपिक्स थे। आज जो हमारा टॉपिक है काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ है और हर तीसरे बंदे को कहीं ना कहीं इसका शिकार होता है। कुछ इसकी स्टेजेस जो हैं वो थोड़ी क्रॉनिक हैं, काफ़ी डेंजरस हैं और कुछ जो हैं वो थोड़ी ऑब्वियसली कम है। तो हेपेटाइटिस है जनाब, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस की डिफरेंट इकसाम है और हेपेटाइटिस को हम यरकान कहते हैं उर्दू में, और जिसमें कि डिफरेंट किस्म के लाइक जिसम में प्रॉब्लम्स होती हैं, बुखार होता है, आंखों का येलो हो जाना और जिगर की प्रॉब्लम जिसमें लीवर फंक्शन नहीं कर सकता। तो जनाब ये होता है यरकान और हेपेटाइटिस। तो आज हम जो इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट गेस्ट हैं डॉक्टर इशफाक अहमद साहब, उनसे हम पूछेंगे बेसिकली हेपेटाइटिस क्या चीज़ है और कैसे होता है, इसको किस तरह से हम इससे प्रिवेंशन ले सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे बचा जा सकता है। तो जनाब आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा और उम्मीद करती हूँ आप जो प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। पहले प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर इशफाक अहमद साहब को वेलकम करते हैं और उनसे मज़ीद प्रोग्राम में आगे पूछते हैं क्या क्या हमारी इस तरह की जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिया जी, ठीक हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वेरी थैंक्स। जनाब आज हमारा जो है टॉपिक, जैसा कि बताया मैंने पहले भी हम डिस्कस कर रहे हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी इकसाम है इसकी और क्या है हेपेटाइटिस? राइट, सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक है जिसमें काफ़ी मरीज़ हमारी कम्युनिटी में हैं इस मसले के। उसके साथ साथ मैं एक मामूली सा कारकुन हूँ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस और सर्जन सोसाइटी का, और मैं डॉक्टर इकबाल साहब और डॉक्टर सैयद नैयर आब्दी MBE साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल हम कम्युनिटी की खिदमत के लिए हाजिर हैं, बिल्कुल डिस्कशन कर सकूँ। तो मैं नाजरीन से भी गुजारिश करूँगा अगर उनके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रिंग इन सो दैट दिस सेशन कैन बी इंटरेक्टिव। और मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को और जो यहाँ पे UK में सुन रहे हैं और पाकिस्तान में USA में उन सबको उन शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम आज मुझे वो दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। तो पहले मैं आपको जनरली जो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा तो प्रिडोमिनेटली हमारा जो फोकस होगा आज के शो का वो हेपेटाइटिस B और C पे होगा। अच्छा सही सही। तो ये 5 इकसाम हैं हेपेटाइटिस की। अच्छा, तो वो बहुत इजी हैं टू रिमेंबर, A B C D E। अच्छा, अब मैंने सही कहा ना, उर्दू में से यरकान ही बोलते हैं? उर्दू में यरकान क्योंकि हमारी काफ़ी यहाँ पे जो एशियन ब्रदरी है वो ऑब्वियसली हमारे इसको यरकान के नेम से भी जानते हैं। यरकान में वो जो यरकान है वो उसको इंग्लिश में हम जॉन्डिस भी इसको कहते हैं। तो बिल्कुल, वो सिर्फ एक्यूट स्टेज में होता है या फिर टर्मिनल स्टेज में होता है। अच्छा अच्छा। तो ये जब हम डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लिकेशन की तो उसमें आपको
زیادہ ڈیٹیل سے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. تو پہلے میں اگر آپ کو ناظرین کو بھی بتا دوں کہ 5 اقسام ہیں ہیپاٹائٹس کی. تو اس میں جو ہیپاٹائٹس ڈی ہے تو اٹس ناٹ کامنلی ویل نون ہیپاٹائٹس. تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے بی کے ساتھ, تو اس کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پبلکلی نون نہیں ہے. بالکل صحیح. تو باقی 4 اقسام جو ہیں ہیپاٹائٹس کی, اس میں جو اے اینڈ ای ہے, یہ انفیکشن ہوتی ہے ڈیو ٹو کنٹامینیٹڈ فوڈ یا واٹر سپلائی کی وجہ سے. ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے اسی چیز کا ہی, متھ ہے کہ غلط کھانے سے آپ کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. تو اس میں صرف یہ 2 اقسام ہیں, اے اور ای جو ہے. اچھا. یہ غلط فوڈ کھانے سے ایکیوٹ اس کی انفیکشن ہو سکتی ہے. اچھا صحیح. تو یہ ایک قسم کے تقریباً میجورٹی لوگ ہیں ان کو یہ انفیکشن ہوتی ہے بچپن میں. تقریباً ہر ایک کو یہ انفیکشن ہوتی ہے ہیپاٹائٹس اے کی. اچھا. تو یہ سیلف لمیٹنگ ہیپاٹائٹس ہے. اچھا. تو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے. تو کامنلی ہمارے وہ پاکستان میں اور انڈیا میں ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈرپ لگا دیں یا وٹامن کے انجیکشن دے دیں. ان کا کوئی رول نہیں ہے. صحیح. 98% پیشنٹس جو ہیں ہیپاٹائٹس اے کے وہ فلی ریکورڈ آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. کوئی کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں 2 سے 6 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں کمپلیٹ ریکوری ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس کے بعد یہ 2 ہیپاٹائٹس جو ہیں یہ ان کا کوئی کرونک سٹیج ان کی کوئی نہیں ہوتی. یہ ایک مرتبہ آپ کو اگر کسی کو انفیکشن ہوئی ہے تو اس کو لائف لانگ امیونٹی بھی مل جاتی ہے کہ اس کو دوبارہ انفیکشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اچھا دیٹس گڈ. تو باقی جو 2 وائرس بچ گئے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے, یہ کیونکہ ان کی انفیکشن جو ہے یہ کرونک انفیکشن ہو سکتی ہے, تو اس لیے آج کا ہمارا مین ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے بی سی کے اوپر ہی فوکس ہے. یعنی ایک دفعہ آپ کو آج ہو جائے تو وہ پھر اس کا مشکل ہے اس سے بچنا, کسی بھی لائف کے حصے پہ مل جاتا ہے دوبارہ آپ کو. تو اس میں یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اگر کسی کو انفیکشن ہوتی ہے تو اس میں تقریباً 80 to 90% جو ہے باڈی کی اون امیونٹی سے وہ وائرس کو کلیئر کر دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں صرف 10 یا 20% لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جن کو کرونک انفیکشن ہیپاٹائٹس بی کی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہیپاٹائٹس بی کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. صحیح. تو دوسری طرف جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس میں اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہے تو اس میں ریکوری آٹومیٹک ریکوری ڈیو ٹو یور اون باڈی امیونٹی از اونلی 20%. اچھا. تو 80% مریض جو ہیں ان میں پرسسٹنٹ انفیکشن رہتی ہے. اچھا. صحیح. تو وہ پرسسٹنٹ انفیکشن جو ہے وہ پھر آگے جا کے کمپلیکیشن کرتی ہے, وہ ہم پروگرام میں پھر لیٹر آن ڈسکس کریں گے. صحیح. تو اس کے آج کل ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھی ٹریٹمنٹ یعنی کہ اویلیبل ہے. صحیح. تو یہ 2 یعنی کہ ہیپاٹائٹس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کے اوپر ڈسکس. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے, جو کھانے کی چیزیں وہ یوز کرے, جو وہ ٹاول یوز کرے, اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے بچا جائے. آپ یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ اس میں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہیپاٹائٹس بی یا سی کا مریض ہے تو اس میں پرٹیکولرلی جو ریزرز ہیں یا ٹوتھ برش ہیں صحیح وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے مریض کے, کیونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے وہ بلڈ ٹو بلڈ کانٹیکٹ ہوتی ہے. اچھا. تو کھانے پینے کے برتن جو ہیں, گلاس میں پانی پی لیا تو اس سے آپ کو ہیپاٹائٹس سی کی انفیکشن نہیں ہوگی. صحیح. اچھا صرف بلڈ ٹو بلڈ ہو سکتی ہے. یہ صرف انفیکشن جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے بلڈ کانٹیکٹ کے ساتھ, تو اس میں آپ جب برش کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت بلڈ رہ جاتا ہے. تو اگر آپ کسی ہیپاٹائٹس سی مریض کا برش یوز کریں گے تو اس سے انفیکشن کے چانسز ہیں. اور یہ جو ریزرز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں سیف بلیڈز وغیرہ, اس میں بھی آپ ہو سکتا ہے کہ بلڈ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے انفیکشن کی. صحیح سے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز حسین بول رہی ہوں لندن سے. مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہیپیٹائٹس ہے کیا چیز؟ صحیح یہی پوچھنے لگے ہیں. ABC تو پہلے بات کی قسم ہے, لیکن یہ اصل چیز ہے کیا, بیماری کیا ہے یہ؟ صحیح. آپ نے پہلے کہا تھا یرکان تو جونڈس ہوتی ہے. بالکل مسز حسین, ضرور آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور یہی ابھی نیکسٹ ہمارا کوشچن انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا چیز, کیسے ہے اور کیا ہے اور کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, کیا یہ فیملی میں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کی کال کا بہت شکریہ.
جی ڈاکٹر اچھی صاحب. بات ہے, شکریہ بہت. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ مسز حسین. ہیپاٹائٹس جو ہے ایک یہ وائرل انفیکشن ہے. یہ میں نے جب ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ 5 قسم کے وائرسز ہوتے ہیں, اور اس میں اے اور ای جو ہے یہ سیلف لمیٹنگ انفیکشن ہے, وائرل انفیکشن. جس طرح عام کوئی اور بھی آپ انفیکشن لے لیں, چیسٹ انفیکشن لے لیں, پیٹ کی کوئی انفیکشن لے لیں, یورینری واٹر ورکس کی انفیکشن لے لیں, تو اسی طرح کی یہ بھی ایک قسم کی وائرل انفیکشن ہے. تو اس میں اے اور ای انفیکشن جو ہے وہ سیلف لمیٹنگ ہے, وہ خود ہی مریض جو ہے ریکور ہو جاتا ہے. باقی جو بی اور سی ہے وہ یہ جو انفیکشن پرسسٹ کرتی ہے باڈی میں, اور اس کی پرسسٹنٹ کی وجہ سے لانگ ٹرم لیور کو ڈیمیج ہوتا ہے, جس سے فائبروسس اور لیور میں سیروسس بن جاتا ہے, تو اس کی آگے پھر کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو ان اے سمپل ورڈ یہ جو ہے ایک وائرس انفیکشن ہے. صحیح, بیسیکلی ایک وائرس انفیکشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ بات کر رہے تھے کیا یہ جو پیگننٹ لیڈی ہوتی ہے, کیا وہ بھی اپنا یہ اس کا جو یہ اگر سپوز ہوتا ہے انہیں, تو کیا یہ بچے میں پاس ہو سکتا ہے یہ وائرس؟ اور کیا یہ جو بچے جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں, اکثر کہنے کو ملتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس ہے, تو کیا یہ مدر سے ہوتا ہے یا یہ پیدائش کا کچھ اور ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ اور بن جاتا ہے؟ اچھا نہیں, آپ تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں کہ ایک نیو بورن کو جونڈس اور یرکان ہوتا ہے. صحیح. وہ ایک ٹیمپریری تھنگ ہے, ٹیمپریری. اچھا. وہ وائرل انفیکشن نہیں ہے. صحیح. اس کا علاج وہ فوٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ خود ہی ریکور ہو جاتا ہے. آپ اس کو کنفیوز نہ کریں. جو بچوں میں جو شروع میں پیدائش کے پہلے دوسرے دن جو جونڈس ہوتا ہے, دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. وہ انزائمس کی تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور وہ جو خود بخود ریکور ہو جاتا ہے. اچھا. صحیح. اس کے کوئی لانگ ٹرم کمپلیکیشنس بھی نہیں ہیں. صحیح. تو باقی اگر آپ آئیں تو ہیپاٹائٹس بی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی ٹرانسمیشن مدر ٹو بیبی نیئرلی 100% ہے. اچھا. صحیح. نیئرلی 100% ٹرانسمیشن ہے, لیکن یہ پریونٹیبل ہے. صحیح. تو ابھی ویسٹرن کنٹریز میں اور یو کے میں تمام جو پریگننٹ وومنس ہیں ان کا ہیپاٹائٹس بی, سی اور HIV اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے. صحیح. تاکہ اگر مدر کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس کی وہ پریونشن ہم کر سکتے ہیں, اس کا کمپلیٹ علاج ہے. صحیح. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے ہی کچھ پروٹینز دیتے ہیں جس کو امینو گلوبولنس کہتے ہیں. صحیح. وہ پروٹین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ برتھ پہ شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہیپاٹائٹس بی کی جو ہے ہم ویکسینیشن بھی شروع کر دیتے ہیں. صحیح. ایٹ برتھ. صحیح. تو یہ دونوں کمبینیشن ٹریٹمنٹ جو ہے نیو بورن کی, اس سے آپ کمپلیٹلی پریونٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو مدر ٹو بیبی ٹرانسمیشن ہے ہیپاٹائٹس کی, وہ نہیں, آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. صحیح. ٹریٹمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے اگر کسی خواتین کو اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں. ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ چیک روٹینلی ہوگا, لیکن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس کا ٹیسٹ اگر کوئی پازیٹیو ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں, تاکہ اس کی ٹرانسمیشن نہ ہو سکے بیبی کو. اچھا. تو اب دوسرا جو ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن کا ریٹ کم ہے. صحیح. تقریباً 5% چانس ہے کہ مدر جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے انفیکشن نیو بورن بیبی کو. صحیح. لیکن اگر مدر کو HIV یا ان ادر ورڈ ایڈز بھی ہے تو ٹرانسمیشن کے چانسز ذرا ہائی ہو جاتے ہیں, وہ تقریباً 10% کے قریب ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اس کی جو پریونشن انفارچونیٹلی ایٹ دس اسٹیج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے میڈیکل فیلڈ میں. تو اگر خدا نخواستہ نیو بورن بیبی کو انفیکشن ہو جاتی ہے جس کے چانسز صرف 5 یا 10% ہیں, تو پھر وہ اس کے بچے کا علاج جو ہے ایٹ لیٹر اسٹیج شروع کر دیتے ہیں. صحیح. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا باقی ایک اور میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس سی ہے, اس کو کتنا امن کہتے ہیں نا کہ جتنا جلدی یہ آپ کو ظاہر ہو جائے کہ آپ کو ہے, تو کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس کی کوئی بہت ڈینجرس کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں؟ ہاں جی, ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کی جو 80% پیشنٹ جو ہیں جو ان میں انفیکشن پرسسٹ کرتی ہے تھرو آؤٹ دیئر لائف,
تو اس میں اگر ڈائگنوسس اگر ارلی ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آج کل ٹریٹمنٹ جو ہیپاٹائٹس سی کی بہت امپروو کر چکی ہے. صحیح. 15-20 سال پہلے جب میں ٹریننگ میں تھا تو اس وقت تقریباً ہیپاٹائٹس سی کی جو ٹریٹمنٹ ہم کیا کرتے تھے اس کا صرف سکسیزفل ٹریٹمنٹ 15-20% تھی. صحیح. اور آج کل بہت ہی نئی میڈیسنس مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ اب جو ہیپاٹائٹس سی جو ہے آج کل ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کیوریبل ڈیزیز. صحیح. کہ آج کل کی جو ماڈرن ٹریٹمنٹ ہے اس سے تقریباً 90% چانس ہے کہ آپ وہ وائرس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں باڈی سے. صحیح. 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 تو اس لیے جو اگر ڈائگنوسس ارلی ہو جائے تو بیفور مریض جو ہے وہ ڈیولپ کرے ایڈوانس لیور ڈیزیز جو ہے جسے سیروسس کہتے ہیں تو اس کا علاج جو ہے آسان ہے اور سکسیزفل ہے. لیکن اگر ان کو ایڈوانس سٹیج لیور ڈیزیز ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس سٹیج کے اوپر آ کے علاج تھوڑا سا مشکل ہے. صحیح. صحیح. تو ہم کیسے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لائک ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ ہم کس طرح کروا سکتے ہیں؟ ہمیں اس سے پہلے کیا ایسا ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ہیپاٹائٹس ہے اور ہم نے اس کو ٹیسٹ کروانا ہے یا کس طرح؟ کیا یہ اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی؟ ہاں جی، اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ویسٹرن یہاں پہ یو کے میں اور ہماری کمیونٹی بیک ہوم انڈیا پاکستان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. انڈیا پاکستان میں تو آپ کسی بھی لیبارٹری میں جا کے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہاں پہ یو کے میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے. کیونکہ آپ جی پی کے پاس جا انلیس اگر آپ کے کوئی رسک فیکٹر ہیں وہ جو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے کہ کون پیشنٹس یا مریض ہیں جن کو ہیپاٹائٹس کا رسک ہے وہ ہم اگلے کویسچن میں اس کو کور کر لیں گے. تو یہاں پہ جنرل پریکٹیشنر جو ہیں وہ نارملی ایک لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں. بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے اور تقریباً کوئی بھی بیمار آدمی یا کوئی بھی ہم جنرل پریکٹیشنر کے پاس جائیں تو وہ لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں. صحیح. تو لیور فنکشن ٹیسٹ کے جو انزائمز اگر کمپلیٹلی نارمل آ جاتے ہیں تو اس میں ہیپاٹائٹس سی کا چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. صحیح. کہ although it is possible لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے لیور ٹیسٹ کمپلیٹلی نارمل ہیں تو آپ کے ہیپاٹائٹس سی کے چانسز کم ہیں. تو اگر آپ کے لیور ٹیسٹ کے اب نارمل آ جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر آٹومیٹکلی پروٹوکول ہے کہ جی پی از باؤنڈ ٹو چیک یور ہیپاٹائٹس. بالکل صحیح. بوتھ ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی. تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ یہ پہلا ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. صحیح. یہ اتنا ایکسپینسو ٹیسٹ بھی نہیں ہے تو وہ جی پی کامنلی وہ پرفارم کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ کہ اینٹی باڈیز بلڈ میں ہیں کہ نہیں. تو اگر اینٹی باڈیز پازیٹیو آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس مریض اس انڈیویجول کو اور پیشنٹ کو انفیکشن ہوئی ہے. صحیح. یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ پریویس انفیکشن ہے اور یہ کرنٹ انفیکشن ہے. صحیح. تو اگر ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈیز پازیٹیو ہو جائیں تو پھر اس کے ایک تھرڈ ٹیئر ٹیسٹ ہے جس کو پی سی آر کہتے ہیں. صحیح. پی سی آر. اوکے. تو یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ٹیسٹ ہے تو یہ کامنلی پہلے یہ جنرل پریکٹیشنر اور ہاسپٹل پریکٹیشنر جو ہیں یہ پہلے پرفارم نہیں کرتے. صحیح. تو اگر اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوں گی تو پھر ہم پی سی آر چیک کرتے ہیں. پی سی آر ایکچولی جو ہے یہ وائرس کو اٹ سیلف یہ وائرس کی جو اس کا جینوم ہے اور اس کی جینیٹکس ہیں ان کو چیک کرتا ہے. صحیح. اگر پی سی آر پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن ایگزسٹنگ اور پرسسٹنٹ ہے. صحیح. تو اگر پی سی آر نیگیٹو ہو جائے نیگیٹو ریزلٹس آ جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس انڈیویجول کو پریویسلی انفیکشن ہوئی تھی. صحیح. اور اس نے اپنی باڈی امیونٹی سے اس کو کلیئر کر لیا ہے. اچھا. صحیح. تو اب جو پی سی آر پازیٹیو ٹیسٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں ان میں وہ جو پرسسٹنٹ انفیکشن ہے ہیپاٹائٹس سی کی تو پھر اس کے آگے جنرل پریکٹیشنر یوزلی ریفر کر دیتے ہیں ہاسپٹل کنسلٹنٹس کو تاکہ اس کی وہ ٹریٹمنٹ پلان جو ہے اس کی کچھ اور تھوڑی بہت انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ اسکین اور کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے کہ نہیں. صحیح.
सही, बिल्कुल सही, वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है जिनको एक दफ़ा हो जाता है ये वेरी क्रॉनिक डिजीज़ लाइक सी, हेपेटाइटिस सी जिनको होता है, उनके लिए इज़ देयर एनी स्पेशल डाइट? अच्छा, ये डाइट का बड़ा आपने अच्छा टॉपिक किया। अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो अगर आप लिवर डिजीज़ और डाइट को टाइप करें तो आपको तकरीबन 40-50 किस्म की वेरियस टाइप्स की आपको डाइट्स वहाँ पे मिलेंगी। सही। तो एब्सोल्युटली देयर इज़ नो स्पेशल डाइट फॉर हेपेटाइटिस सी। आप अपना बैलेंस खुराक जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मल्टीविटामिन जो है अपनी बैलेंस डाइट खाएं, तो उसमें स्पेशल डाइट कोई हेपेटाइटिस सी की और या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की कोई नहीं है। तो कुछ उसमें थोड़ी सी आपको प्रिकॉशंस हैं कि अल्कोहल जो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं या जिनको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है ड्यू टू एनी अदर कंडीशन, तो उसमें अल्कोहल जो है उसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। सही। क्योंकि हेपेटाइटिस के सी के मरीज़ जो हैं वो अगर अल्कोहल भी पीते हैं तो उससे उनकी डिज़ीज़ प्रोग्रेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी होगी कि उनको उनकी कॉम्प्लिकेशन जो है सिरोसिस की वो ज़्यादा होंगी। सही। तो अल्कोहल जो है वो टोटली एब्सटेन करनी चाहिए। बाकी दूसरा, आजकल काफ़ी रिसर्च हुई है कि कॉफ़ी जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। सही। कॉफ़ी तो सही। ये ब्लैक मेडिकल कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक सही। या वाइट, वट अच्छा, एवर यू प्रेफर। मतलब कॉफ़ी यूज़फुल है। हाँ, कॉफ़ी जो है लिवर डिजीज़ में बहुत यूज़फुल है और ख़ासकर ये काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि जो मरीज़ हैं हेपेटाइटिस सी के या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के, वो 2 या 3 कप रोज़ कॉफ़ी के पीते हैं तो वो बेनिफिशियल है। सही। उससे उनकी ट्रीटमेंट से भी इम्प्रूवमेंट होती है और जिन मरीज़ों ने हेपेटाइटिस ख़त्म एरेडिकेट हो चुका है तो उनमें दोबारा होने के चांसेस भी कम है कि अगर वो कॉफ़ी पीते रहें। सही। सही। हमारी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं कि जो हमारे डाइट है वो क्रॉनिक डिजीज़ जो हेपेटाइटिस सी है उसमें क्या क्या ऐसा हो सकता है कि हम कौन सी डाइट यूज़ करें। तो जनाब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। This program is brought to you by Community Reach Manchester. This program is brought to you by Community Reach Manchester.
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور اور میں آپ کی ہوسٹ آسیہ اور ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد. اور ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم کون سی ڈائٹ جو ہے ایسی لے سکتے ہیں جو ہمارے کرونک جو ڈیزیز ہے ہیپاٹائٹس سی اس سے بچا جائے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے الکوہل سے بچا جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے ہاؤ ڈو پیپل گیٹ انفیکٹڈ بائی ہیپاٹائٹس سی؟ کیسے ان کو انفیکٹ ہو جاتا ہے ہیپاٹائٹس سی سے؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا ہے کہ انفیکشن ہوتی کیسے ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ انفیکشن ہوتی کیسے ہے تو پھر اس کی جو پریونشن جو ہے بالکل وہ ہم خود بخود کر لیتے ہیں، وہ آسان ہو جائے گی. صحیح. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ہیپاٹائٹس سی ڈسکور ہوا تھا 1990 میں. صحیح. تو اس سے پہلے جن لوگوں کو اگر کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن ملی ہے یا کسی کو بلڈ پروڈکٹ کی ٹرانسفیوژن ملی ہے تو اس میں سے بہت زیادہ مریضوں کو جو ہیپاٹائٹس سی ہوا ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور بلڈ پروڈکٹ کی ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح. تو 1992 سے جو ہے وہ ہر بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ اسکرین ہوتی ہے ہیپاٹائٹس سی کے لیے، بی کے لیے اور HIV کے لیے. اب تو خیر انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش میں بھی جو بھی ڈونرز ہیں ان کو سب کو چیک کیا جاتا ہے. تو 92 سے پہلے یہ اسکریننگ ٹیسٹ اویلیبل نہیں تھے. تو کافی لوگوں کو جو انفیکشن ہوئی ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ہوئی ہے. صحیح. اور دوسرا اس میں جو کافی بڑا گروپ آف پیشنٹس ہے جو انٹراوینس ڈرگ ابیوز کرتے ہیں. صحیح. یہ جو ہیروئن وغیرہ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ جو نیڈلز شیئر کرتے ہیں تو اس میں ایک پرسن جو اگر انفیکٹڈ ہو وہ دوسرا پرسن اس کی نیڈل یوز کر لے تو اس کے ٹرانسمیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ جو انٹراوینس ڈرگ ابیوز پاپولیشن ہے جو لوگ ڈرگ ابیوز کرتے ہیں تقریباً 50% آف دیم جو ہیں وہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا اس میں گروپ آتا ہے کہ آج کل بڑا رواج ہے ٹیٹوئنگ کا. بالکل بالکل بہت بڑا رواج ہے اور اسپیشلی یہاں پر تو بہت زیادہ دیکھا ہے. ینگ جنریشن میں بھی بہت ہے. بالکل. تو اس میں اگر وہ جو بندہ جو ٹیٹو کر رہا ہے اس کی اگر نیڈل اس نے کوئی اپنا اکوپمنٹ صاف نہیں کیے بالکل بالکل تو اس نے وہی نیڈل جو ایک ہیپاٹائٹس سی کے مریض کے اوپر، کیونکہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ تو نہیں بتائے گا کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے یا ہیپاٹائٹس بی ہے. تو وہ ٹیٹوئنگ بھی جب ہم کرواتے ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ نیڈل جو ہے وہ اسٹرلائز اور اچھی طرح صاف کی. صحیح. صحیح. تو باقی اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج کرواتے ہیں تو میک شیور کریں کہ یہاں پہ تو ہم سنگل یوز نیڈلز استعمال کرتے ہیں UK میں اور ویسٹرن کنٹریز میں. تو یہ بھی اگر آپ پاکستان جائیں تو احتیاط کریں کہ اگر آپ نے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لینی ہے تو میک شیور کہ یہ جو نیڈلز ہیں یہ اسٹرلائزڈ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی ایک ذہن میں میرے چیز آئی، آپ یہ جو کان ہم بنواتے ہیں جو ناک ہم چھدواتے ہیں اس کو بھی دھیان رکھا جائے اس کا بھی ہے نا؟ کسی بھی باڈی پیئرسنگ جو ہوگی آئی مین ٹیٹوئنگ کے علاوہ پیئرسنگ بھی اب بہت کامن ہے آج کل. تو اس میں بھی پیئرسنگ میں بھی اگر جو اس کے جو اکوپمنٹ ہیں وہ اسٹرلائز پراپرلی نہیں ہیں تو اس سے بھی انفیکشن ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز ہیں. صحیح. تو باقی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا پروگرام کے بگننگ میں کہ سیکشول کانٹیکٹ سے بھی ہیپاٹائٹس بی کی ٹرانسمیشن تو بہت زیادہ ہے سیکشول کانٹیکٹس کے ساتھ، اور ہیپاٹائٹس سی میں بھی ٹرانسمیشن کے چانسز ہیں 5 to 10%. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بیسٹ پین کلر کون سی ہے جو لیور ڈیزیز کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے میں ایک دو اور کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو ہم آج کل بیوٹی سیلونز اور ہیئر بال وغیرہ کٹوانے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی آپ کا جو ہیئر ڈریسر ہے وہ ریزر یوز کر رہا ہے بار بار ایک مریض کو ہر کلائنٹ کو تو اس سے بھی انفیکشن کے چانسز ہیں. اور لاسٹلی جو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے بالکل تو اگر آپ انڈیا پاکستان وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف ڈینٹل ٹریٹمنٹ انلیس آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو. تو اس میں بھی وہ ان کے اگر ڈینٹل اکوپمنٹ جو ہیں اسٹرلائز نہیں ہے تو اسے انفیکشن نہیں. ہمارے یہاں تو رواج ہے، کہتے ہیں وہاں پہ علاج سستا ہوتا ہے، یہاں پہ مہنگا ہے. لیکن پھر آپ علاج تو سستا کروا لیں گے لیکن کچھ بیماری کچھ ساتھ لے کے آئیں گے. تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو ضرور کروائیں ٹریٹمنٹ، وہ بھی کسی اچھے ڈینٹسٹ کے ساتھ. صحیح.
تاکہ اس کے اوزار وغیرہ کلیئر ہو جائیں. صحیح. تو آپ نے جو دوسرا کویسچن کیا ہے کہ وہ پین کلر جو ہے لیور ڈیزیز میں اور کرونک ہیپاٹائٹس سی میں, تو ایک کامن متس ہے ہمارے بھی یہاں پہ جو اکثر لیور کے مریض ہیں میرے اپنے جنرل کلینک میں, وہ پیراسیٹامول یوز نہیں کرتے, کیونکہ پیراسیٹامول جو ہے یہ اس کو بیڈ پریس ملا ہوا ہے اوور ڈوز کی وجہ سے, کیونکہ کافی ڈیتھس یو کے میں ہوتی ہیں ڈیو ٹو اوور ڈوز. تو اس وجہ سے لوگ, کیونکہ اوور ڈوز کی وجہ سے لیور فیلئر ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ میں پیراسیٹامول میں آگے مجھے لیور میں مسئلہ ہے اور لیور میں مسئلہ ہے, اوپر سے میں پیراسیٹامول کھاؤں گا تو یہ اور زیادہ ڈیمیج کرے گی. تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیراسیٹامول ہے اٹس اے سیفسٹ پین کلر, اس سے زیادہ سیف پین کلر آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا. اس کی جو کنونشنل ڈوزیج ہے 2 گولیاں جو ہیں ہر 6 گھنٹے بعد, اگر آپ اسٹینڈرڈ ڈوز سے اگر آپ زیادہ نہ کھائیں تو اس سے سیفسٹ پین کلر اور کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ جو آئبوپروفین ہے اس کا کیا ہے؟ آئبوپروفین اور آئبوپروفین ٹائپ آف ڈرگس جو ہیں وہ لیور ڈیزیز میں ٹھیک نہیں ہیں, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک تیسری کلاس ہے ڈرگس کی, کوڈین, فاسفیٹ, ٹریماڈول اور مورفین وغیرہ جو ہیں, وہ بھی اگر ایڈوانس لیور ڈیزیز نہیں ہے تو یوز کی جا سکتی ہیں, وہ سیف ہیں. لیکن ایڈوانس لیور ڈیزیز میں وہ بھی اوائڈ کرنی چاہیے. اکثر میں نے کہتے ہوئے سنا ہے نا کہ اس میں 500 mg تو صرف پیراسیٹامول ہے, باقی صرف 100 mg دوسری ہے وہ آئبوپروفین میں. آئبوپروفین اوائڈ کرنی چاہیے, وہ لیور ڈیزیز میں وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
This program is brought to you by Community Reach Manchester. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर और हम जनाब प्रोग्राम के साथ से अब तक हम यही एक बात कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डिफरेंट किस्म के। और अभी हमारे पास जो हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होगा डॉक्टर साहब, जो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो इनकी स्टेजेस कैसी क्या हैं, कैसी कैसी इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, तो इसमें ये है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हुई है तो उसमें 20% चांसेस तो यही हैं कि वो एरेडिकेट हो जाएगी। सही। बाकी जो 80% लोग हैं उनमें इन्फेक्शन परसिस्टेंट रहती है। सही। तो वो जो है वो जिगर में और लिवर में वो इसकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। सही। तो इट कैन टेक अप टू 20 years सही कि उस इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लिवर सिरोसिस में डेवलप होने के लिए। सही। अच्छा। तो तकरीबन वो 20 साल का अरसा लग जाता है। सही। तो लिवर सिरोसिस एक तो हमारे काफ़ी कॉमन मसला है हमारी कम्युनिटी में कि वो सब यही सोचते हैं कि लिवर सिरोसिस, मैं तो शराब पीता नहीं, मुझे सिरोसिस क्यों हो गया। सही। क्योंकि लोग ज़्यादा जो हैं वो शराब को कनेक्ट करते हैं लिवर सिरोसिस से। सही। तो कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होगी उससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो लिवर सिरोसिस के कॉजेज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। सही। तो मैं ये नाजरीन को एक तस्वीर दिखाऊंगा, अगर ये प्रोजेक्ट हो जाए टीवी के स्क्रीन के ऊपर, सही। कि राइट साइड पे ये नॉर्मल लिवर है, काफ़ी स्मूथ और शाइनी है। तो इसमें जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से लिवर में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। सही। उस फाइब्रोसिस की वजह से जो रिमेनिंग हेल्थी लिवर टिश्यू है वो रीजनरेट करता है ताकि वो बॉडी को कोप कर सके। तो उसमें ये जो स्मॉल, ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर लिवर सिरोसिस की पिक्चर है। सही। तो ये जो नोड्यूल से आपको नज़र आ रहे हैं सिरोटिक लिवर में, तो ये जो है ये रीजनरेशन है हेल्थी लिवर की। सही। तो लिवर का साइज़ भी श्रिंक हो जाता है और उसके साथ ये नोड्यूल से भी बन जाते हैं। ये स्टेज जो है इसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। सही। तो किसी को अगर इन्फेक्शन हुई है तो सिरोसिस तक डेवलप होने में तकरीबन 20 साल लग जाते हैं और हर किसी को सिरोसिस डेवलप नहीं होता। सही। तकरीबन 20 से 25% मरीज़ जो हैं हेपेटाइटिस सी के ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years उनको डेवलप होगा लिवर सिरोसिस। अच्छा। अच्छा, तो अब अगर लिवर सिरोसिस अगर डेवलप हो चुका है तो उसकी भी आगे दो किस्में हैं। एक है होता है कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो 20 साल का अरसा है इसमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। अच्छा। मरीज़ को बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। कॉमनेस्ट सिम्टम्स जो है वो टायर्डनेस और फटीग होती है। सही। आजकल तो हर एक बंदा टायर्ड है, मैं भी जब काम से वापस आता हूँ तो काफ़ी थकावट महसूस होती। तो टायर्डनेस जो है ये कॉमनेस्ट फीचर है इसका। तो उस 20 साल के पीरियड में कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते मरीज़ को, अनलेस ये डायग्नोज हो जाए। तो जब ये सिरोसिस डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे जाके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। सही। उसमें भी सिरोसिस की दो किस्में हैं। एक कंपनसेटेड सिरोसिस है जिसमें लिवर जो है वो कोप करता है बॉडी के फंक्शन, डे टू डे फंक्शन है। सही। और दूसरी जो किस्म है उसको हम डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो उसमें फिर मरीज़ के जो है सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। कॉमनेस्ट सिम्टम्स जो उसमें डेवलप होता है तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अच्छा। इसको हम असाइटीज़ कहते हैं। तो पेट फूलना शुरू हो जाता है। सही। तो ये जो है डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसके बाद ये इस स्टेज के ऊपर जब मरीज़ को यरकान हो जाते हैं, ये जिसमें येलो स्किन और येलो आइज़ होती हैं, ये जो वाइट वाली जगह है ये येलो हो जाती ये है, पीली हो जाती है। पीली हो जाती है। तो ये जो अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ किसी को है और उसको यरकान होते हैं तो ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। सही। सही। तो उसके बाद एक दो और कॉम्प्लिकेशन है डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ की, कि लिवर कैंसर जो है, प्राइमरी लिवर कैंसर जो है वो इज़ अ ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस। सही। तो जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि इसका इलाज जो है ये सिर्फ ट्रांसप्लांट के ज़रिए होता है। बिल्कुल। तो
سو ہمارا ساری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ نہ ہونے دیں. صحیح. اس کی سرویلنس وغیرہ بھی ہوتی ہے. صحیح. تو ویری ریئرلی یہ جو سیروٹک مریض ہوتے ہیں ان کو خون کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. تو یہ بھی ایک کافی سیریس سمٹمس ہے. اگر کسی کو خون کی الٹی آ جائے یا بلیک سٹول یا کالے پخانے آنے شروع ہو جائیں تو وہ کسی اپنے ڈاکٹرز وغیرہ کا انتظار نہ کریں. اچھا. تو وہ ایمرجنسی جو آپ کی لائن ہے اس کو ڈائل کر کے ہاسپٹل آ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ونس انفیکٹڈ تو ٹریٹمنٹ اور کیور اس کا کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا کافی امپروو کر گیا ہے. یعنی کہ اوور دا ایئرس اب ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی بہت امپروو کر گئی ہے. تو اس میں جو ٹریٹمنٹ جو آج کل ایک کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے اور ایک نیو ٹریٹمنٹ ہے. تو نیو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. تقریباً ایک گولی جو ہے وہ تقریباً 800-900 پاؤنڈ کی ہے. وہ 3 مہینے کی دوائی کھانی ہے. وہ کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. تو پہلے جو بیسک ٹریٹمنٹ ہم شروع کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس میں ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ یا ویکلی دیتے ہیں یا منتھلی دیتے ہیں. اس کو انٹرفیرون کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ آپ کو انجیکشن جو ہے مریض خود ہی انجیکٹ کرتا ہے. تو اسکن میں جیسے عام مریض جو ہے انسولین وغیرہ انجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ پھر ایک دوائی ہوتی ہے رائباوارن کہتے ہیں, اینٹی وائرل ڈرگ ہے. تو وہ بھی مریض کو کھانی پڑتی ہے. صحیح. تو ڈیوریشن اس کا علاج ڈیوریشن جو ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی کون سی قسم ہے. سی کی بھی 6 قسمیں ہیں, وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. اس میں سے سب سے بری قسم جو ہے نمبر 1 ہے. باقی جو ہیں 2 to 6 جو ہیں وہ اچھی ہیں. تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 6 سے 12 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن آپ کی ٹائپ کا وائرس کون سا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا بڑا ہمیں انفارمیٹیو پروگرام تھا, بڑی انفارمیشن مل رہی تھی, بٹ پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ان فیوچر میں ملاقات ہوگی ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ بھی. اور تھینک یو سو مچ ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا ہیلتھ آور جو تھا یہ ایوری منڈے کو پیش کیا جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس کا جو نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ یہ پروگرام پیش کیا جائے گا, اور اس میں جو ہوں گے ہمارے ڈفرینٹ ہماری ڈیزیز پہ ڈسکس کریں گے, ڈفرینٹ ہمارے کنسلٹنٹ موجود ہوں گے. تو بہت شکریہ آپ کی کالز کرنے کا, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.